सुबह चमक उठी थी, इसलिए दोनों चौपाल से उतरकर गलियों में हो लिए। जब शहबाज अलादीन के हाथ पहुंचा तो दलेर उससे पहले पहुंचा था और किसानों की एक टोली के सामने मरने वाले की खूबियां बयान कर रहा था। पुलिस का इंतजार हो रहा था। नंबरदार अंदर कोठे में अलादीन की लाश के पास एक मोड़े पर बैठा जैसे पहरा दे रहा था। शहबाज ने लाश जहां छोड़ी थी वहीं रखी थी। अलादीन के कटे हुए सर को भी नीचे ज़मीन पर एक टोकरे से ढांप दिया गया था। टोकरे के आसपास जन्नत की सब्ज़ सुर्ख और नीली चूड़ियाँ टूटी हुई पड़ी थी। सामने जन्नत औरतों में गई बैठी थी। इसके खुले बाल उसके चारों तरफ बिखरे हुए थे और पड़ोसने उसे सहारा देकर पानी पिलाने की कोशिशें कर रही थी। उसका भाई नूर अल्लाह एक तरफ बुत की तरह खड़ा था। बाही टोलियों की खुसर खुसर से शहबाज ने अखज़ किया कि ज़्यादा शुबा नूर अल्लाह पर किया जा रहा है, जिसने एक बार अलादीन को डपट कर कहा था कि अगर तुमने आइंदा मेरी बहन पर हाथ उठाया तो हाथ काट दूंगा। बीच बचाव हो गया, वरना इस रोज़ दोनों में से एक जरूर कत्ल हो जाता। कहते हैं इस रोज़ तो नूर अल्लाह सीधा अपनी बहन के पास आया था और कहा था चल मेरे साथ, और जन्नत ने उसका हाथ झटक कर कहा था जब तुम मुझे उस जालिम के हवाले कर रहे थे तो तब क्यों नहीं सोचा। इस वक्त मैं तो सारा गांव जानता है कि वह मुझे अच्छी नज़र से नहीं देखता। मैं तो अब मरते दम तक यहीं रहूँगी। दोपहर को शहबाज खाना खाने के लिए पलंग पर बैठा ही था कि और उसकी माँ चंगेर में खाना रखे। चूल्हा ने उस चूल्हे से उठी ही थी कि चौकीदार आया और उसने बताया कि शहबाज खां को थानेदार ने दलेर खां की चौपाल पर बुलाया है। चौकीदार के साथ एक सिपाही भी था। उसने अपनी बेखौफी और बेपरवाही का मुजाहरा करके शहबाज उठा और माँ से बोला रहने दे माँ, अभी वापस आकर खा लूँगा। देखूँ तो थानेदार को मुझसे क्या काम पड़ रहा है। फिर वह मूँछों पर हाथ फेरता हुआ उठा और चला गया। शहबाज चौपाल पर पहुंचा तो नूर अल्लाह को कड़ियाँ लग चुकी थी। दलेर ने शहबाज को आंख मारी। फिर थानेदार दलेर को अंदर कोठे में ले गया। काफ़ी देर तक सारा गांव बाहर सांस रोके बैठा रहा। बस सिपाही या गांव का नंबरदार या अलादीन का चाचा या जन्नत और नूर अल्लाह का बाप अंदर आते जाते रहे। और जब मस्जिद में ज़ोहर की अज़ान हुई तो शहबाज बाहर आया, मगर वो हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। उसके जर्द चेहरे पर अकड़ी हुई मूछें अजबी सी लग रही थी। शहबाज की हथकड़ियाँ देकर लोग शस्तरा रहेगा। फिर दलेर जिसके सर पर आज कल वो कुला वाली तरफदार पगड़ी आ गई थी और जो अपने सफ़ेद बराक लिबास में इलाके का रईस मालूम होता था, थानेदार के करीब 4 पैसे उठा दस्त बस्ता बोला देखिए हजूर, अलादीन के कत्ल ने मेरे दिल का खून कर दिया है। वो इस गांव का बेटा था, इसलिए हम सब का बेटा था, मगर शहबाज खां को भी हम सब जानते हैं और मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि शहबाज एक अलादीन ही क्या किसी के कत्ल में शामिल नहीं हो सकता। जिस शख्स ने कभी चाकू से एक पुतली टानी नहीं काटी, वो तिब्बर से इतने बड़े जवान का सर कैसे काट सकता है। फिर अलादीन के साथ उसकी ना कोई दुश्मनी थी और ना दोस्ती थी। कत्ल करने वाले ऐसे नहीं होते, वो दूसरी तबीयत के लोग होते हैं। जब दलेर बोल रहा था तो शहबाज को ऐसा लगा जैसे वो सारे गांव के सामने इस पर जूते बरसा रहा है। इसने पगड़ी को सर पर जमाने के लिए हाथ उठाया तो हथकड़ियाँ जैसे उस पर हंस पड़ी। इसने दिल में फैसला कर लिया कि ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त करने से तो कत्ल का इकबाल कर लेता बेहतर है। मगर जब दलेर बोल चुका तो पलट कर 4 पाई में बैठे हुए उसने शहबाज को आंख मार दी और शहबाज अपनी हमाकत पर शर्मिंदा हो गया। अगर वो बिक बैठता था। कुछ देर बाद जब थानेदार कुछ लिखने में मसरूफ था, दलेर उठा और शहबाज के पास जा बैठा। फिर मौका पाकर उसने आहिस्ता से कहा सारी कारस्तानी इस हरामजादी की मालूम होती है। एकदम शहबाज का जी चाहा कि हथकड़ियों को एक झटके से तोड़ कर भागे और जन्नत के घर जाकर उसकी बोटियां कुत्तों की तरह दांतों से काट ले। ये उसने कभी सोचा भी ना था कि इतने खूबसूरत जिस्म में इतनी बदसूरत नीयत भी छुप सकती है। यकायक उसने अज़म किया कि वो पुलिस के सामने भी अपने जुर्म का इकबाल नहीं करेगा ताकि उसके फांसी लग जाने का कोई दरवाजे का इम्कान पैदा ना हो। फिर जिस रोज़ वो बरी होकर गाँव वापस आएगा तो अपने घर जाने के बजाय सीधा जन्नत के यहाँ पहुँचेगा और सबके सामने उसे खूब सख्ती के साथ लिपट कर और अच्छी तरह चूम कर उसका गला घोंट देगा। शहबाज और नूरुल्लाह ने पुलिस के सामने भी अपने जुर्म का इकबाल न किया और अदालत में भी साबित कदम नहीं। बस इतना हुआ कि नूरुल्लाह कभी कभी रो देता था और शहबाज से कहता था कि बस मुझे तो हसरत है शहबाज के अलादीन मेरे हाथों क्यों कत्ल ना हुआ, किसी दूसरे ने मेरा ये हक क्यों छीन लिया। शहबाज के बाप ने अपने बेहतरीन खेत बेचकर ज़िला के बेहतरीन वकील की खदमात हासिल कर ली थी।
دلیر خان بھی ہر پیشی پر آتا تھا اور شہباز کو دیر تک تسلیاں دیتا رہتا تھا۔ ایک بار شہباز نے جنت کا پوچھا تو دلیر بولا، اس تغاثے کے گواہوں میں سب سے پہلا نمبر جنت کا ہے۔ کہہ رہی تھی کہ میں نے پولیس کو سختی سے بچنے کے لیے شہباز خان کا نام لے دیا تھا، ورنہ میں ایسی کمینی نہیں کہ عدالت میں بھی اس کا نام لوں۔ کہہ رہی تھی کہ میں تو مر بھی جاؤں گی تو شہباز خان کا احسان نہیں اتار سکتی۔ اس تغاثے کے گواہوں کی باری آئی تو سب سے پہلے جنت اپنے باپ کے ساتھ عدالت میں داخل ہوئی۔ وہ شہباز کو اتنی خوبصورت لگی کہ اگر اتنی خوبصورت اس رات ہوتی جب اس نے اللہ دین کو قتل کیا تو وہ قتل کرنے سے پہلے صبح کی اذان تک اس سے مسلسل پیار کرتا رہتا۔ اسے یہ محسوس ہوا کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے جنت کے گہرے سرخ ہونٹوں کے گوشے ذرا سا کانپے اور پھر اس کی بے حد کالی آنکھوں میں نماہٹ سی پیدا ہوئی۔ مگر جب جنت کا بیانیہ شروع ہوا تو شہباز نے کٹہرے کے جنگلے کو اس زور سے پکڑا کہ اگر اتنے زور سے کسی کا بازو پکڑتا تو اس کی انگلیاں بازوؤں کی ہڈی تک میں اتر جاتی۔ جنت نے عدالت کو بتایا کہ جب میں آدھی رات کو اللہ دین کی گڑگڑاہٹ کی آواز سے جاگی تو شہباز ہاتھ میں تبر لیے کھڑا تھا۔ ہم رات بھر چراغ جلائے رکھتے تھے کیونکہ اللہ دین دشمنوں والا آدمی تھا۔ میں نے چراغ کی روشنی میں شہباز خان کو پہچان لیا اور میں ڈر گئی۔ میں اس لیے ڈر گئی کہ شہباز نے ہمیشہ مجھے بھوکی نظروں سے دیکھا اور جب بھی اللہ دین کو بتایا کہ شہباز مجھے گلی میں آتے جاتے گھورتا ہے اور اشارے کرتا ہے تو اللہ دین جو بڑے غصے والا آدمی تھا انصار بولا، شیر چوہے نہیں مارا کرتے۔ اس وقت شہباز کو ایسا لگا جیسے عدالت میں سب لوگوں نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا اور سب مسکرا رہے ہیں۔ جنت بھی ذرا دیر کو رک گئی، شہباز کی طرف دیکھنے لگی، مگر شہباز کٹہرے کے جنگلے پر سے نظریں اٹھاتا تو اس کی نظریں جنت سے ملتی۔ پھر جنت نے کہا، میں اس وقت جب وہ ہاتھ میں تبر لیے کھڑا تھا بولا تمہارے عاشق ہوں، اس لیے اپنی راہ کا روڑا ہٹانے آیا ہوں۔ جب میں نے چیخنا چاہا تو اس نے میرے گلے پر تبر کی دھار رکھ دی اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو صبح کی اذان ہو رہی تھی اور اللہ دین کا سر نیچے پڑا تھا اور چونٹیوں کی ایک تار اس میں گھستی جا رہی تھی۔ میں دیر تک شہباز کے دماغ کی رگیں کھینچتی اٹھتی اور لوٹتی رہی، اس لیے نہ تو وہ کچھ سوچ سکا نہ یہ سن سکا کہ اس کے وکیل نے جنت پر کیا جرح کی ہے۔ صرف جب وہ گواہوں کے کٹہرے سے نکلی اور اپنے بھائی کے قریب سے گزرنے کی کوشش کی، میں شہباز کے قریب سے بھی گزری تو شہباز نے سوچا یہ حرامزادی اتنی خطرناک گواہی دینے کے باوجود اسے خوبصورت کیوں لگ رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ کوڑیوں والا سام بھی تو خوبصورت ہوتا ہے، اگر مقدمے میں نور اللہ بھی ماخوذ نہ ہوتا تو جنت کی گواہی پر شہباز کا پھانسی لگ جانا یقینی تھا۔ مگر اس کے وکیل نے نور اللہ کی موجودگی سے پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ دیر تک یہ ثابت کرتا رہا کہ جنت نے جو گواہی دی ہے اس میں اپنے شوہر کے قاتل کو سزا دلوانے کی خواہش کم تھی اور اپنے سگے بھائی کو چھڑانے کی خواہش زیادہ تھی۔ اس خواہش کو پورا کرنے کا واحد راستہ یہ تھا کہ جنت سارا الزام بیچارے شہباز پر دھر دے، جو نہ لینے میں نہ دینے میں نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ آپ ہی غور فرمائیے کہ 4.5 فٹ کا یہ جوان 5.5 فٹ کی اس بھرپور جوانی والی عورت سے محبت کرنے کا حوصلہ بھی کر سکتا ہے۔ اس موقع پر شہباز کے دماغ میں یہ جذبہ کھولنے لگا کہ وہ اپنے وکیل کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنے جرم کا اقرار کر لے، مگر جنت سے انتقام لینے کی امنگ اس نے زبان روک لی۔ دوسرے گواہوں پر اس کے وکیل نے ایسی ہی جرح کی اور آخر جب فیصلہ سنایا تو دونوں ملزم بری قرار پائے اور اللہ دین کا قتل ضائع ہو گیا۔ شہباز کے ساتھ صرف اس کا باپ تھا جو خوشی سے رو رہا تھا۔ نور اللہ اپنے باپ کے ساتھ ایک طرف نکل گیا۔ جنت کی گواہی کے بعد دلیر نے عدالت میں آنا چھوڑ دیا۔ جب بس شہباز کے گاؤں کی طرف روانہ ہوئی تو کتنی بار شہباز کا دل چاہا کہ وہ بس سے اترے اور بھاگنے لگے۔ اسے یقین تھا کہ اس طرح وہ بس سے پہلے گاؤں پہنچ جائے گا۔ اس سے غصہ آ رہا تھا کہ بس کی سست رفتار سے جنت کی زندگی خواہ مخواہ طول کھینچے جا رہی ہے۔ بس سے اترتے ہی ایک ہجوم نے گھیر لیا۔ لوگوں اسے یوں عقیدت سے مل رہے تھے جیسے پیروں سے فقیر ملتے ہیں۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ پستہ قد ہونا کچھ ایسی بری بات نہیں۔ ہاتھوں پر انسانی خون کے چھینٹے ہوں تو 2 گز کے جوان بھی بالشیتے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ اس ہجوم نے اسے فوری طور پر جنت کے گھر کی راہ اختیار نہ کرنے دی۔ وہ لوگوں میں گرا ہوا اپنے گھر آیا تو روتی ہوئی ماں نے اسے پلنگ پر بٹھا کر تازہ کھانا اس کے سامنے رکھ دیا اور بولی، پہلے کھانا کھا لے بیٹا، تو جس دن یہاں سے گیا تھا یہ کہہ کے گیا تھا کہ ابھی واپس آ کے کھانا کھا لیتا ہوں۔ اس کی برادری نے سین میں گولے چھوڑے اور سوجی، چینی اور خالص گھی کے 2 کڑاہے بطور خیرات کے بانٹے۔ رات گیا تک اس کے ہاں مردوں اور عورتوں کا تانتا بندہ رہا۔ اس ہجوم میں دلیر بھی آیا اور سب کے سامنے اس کے ہاتھ چوم کر چلا گیا۔
آدمی رات کو جب شہباز کے ماں باپ سوتے رہے وہ گھر سے نکلا اور ایک کھیت میں جا کر ایک بیروٹے کے نیچے زمین کھودنے لگا۔ پھر وہاں سے اس نے اپنے پٹکے میں لپٹی ہوئی تبر نکالی، اسے ایک پتھر پر رگڑتا رہا اور پھر جنت کے گھر کی راہ لی۔ اسود کے دن تھے جب دوپہر گرمی اور رات کو سردی لگتی ہے، جب کسانوں کے قول کے مطابق خون پانی ایک ہو جاتے ہیں اور پتھروں کے نیچے سے بھی پھول نکل آتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا نے شہباز کے ریشمی کرتے میں گھس کر اسے پھیلا دیا اور چاندی کی زنجیر مسلسل بو رہی تھی۔ لیڈی ہیملٹن کے تہمت کے پلو پھڑ پھڑا رہے تھے اور اس کے نئے جوتے کے تلے چیخ رہے تھے، مگر تہمت کو سمیٹے اور جوتا اتار کر ہاتھ میں لینے کی بجائے شہباز سوچ رہا تھا کہ وہ جاتے ہی جنت کو قتل کر دے یا پہلے اس سے لپٹ جائے، اس سے پیار کرے، اسے سہلائے اور ٹٹولے، اور جب وہ اس کے پہلو میں سو جائے تو بڑی نرمی سے اس کی گردن کاٹ کر تھانے چلا جائے اور تھانے دار سے کہے کہ مجھے ہتھکڑی لگا لیجیے۔ بار بار اس کے دماغ نے جنت کو زندہ رکھنے کے بہانے بھی گھڑے۔ ہو سکتا ہے وہ شہباز کے پہنچتے ہی اس کی ٹانگوں سے لپٹ جائے اور اس کے کندھوں پر آنسو گرا کر کہے مجھے معاف کر دے شہباز، میں تو تیرے عشق میں ڈر گئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ شہباز کو دیکھتے ہی اٹھے اور کہے کہ مجھے تو پیارے اسی گھڑی کا انتظار ہے، اب چل اور مجھے اپنی سانس کے پاس لے جا، میری سانس جو تیری ماں ہے۔ مگر ان سب بہانوں کی جوڑوں کی جنت کے یہ الفاظ آ رہے تھے کہ کس طرح وہ کاٹ ڈالتے کہ جب میں آدھی رات کو اللہ دین کی گڑگڑاہٹ کی آواز سے جاگی تو شہباز ہاتھ میں تبر لیے کھڑا تھا۔ جنت کے گھر پاس پہنچ کر اس سے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے جوتے چیخ رہے تھے اور تہمت پر بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے جوتے بغل میں دبا لیے، تہمت کو لنگوٹ کی طرح کس لیا اور تبر کے دستے کو ہاتھ میں یوں جکڑ لیا جیسے جنت اس سے بس ایک ہی قدم کے فاصلے پر ہے۔ جنت کے کوٹھے کے دروازے تک پہنچتے اس ٹھنڈی رات میں بھی اسے پسینہ آ گیا اور پیسی ہوئی ہتھیلی پر سے تبر کا دستہ ایک بار پھسل سا گیا۔ مگر جنت کے گھر کے دروازے میں تو قفل پڑا ہوا تھا۔ ایک دم اسے خیال آیا کہ آخر نور اللہ بھی تو بری ہو کر آیا ہوگا، ممکن ہے وہ میکے گئی ہو۔ وہ یوں باغ کھڑا ہوا اور جیسے جنت اس کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہو اور وہ اس کے توقع میں ہے۔ جنت کے میکے میں دو آدمی سین میں کمبل لیٹے سو رہے تھے، مگر ان میں ایک جنت کی ماں تھی اور دوسری جنت کی چھوٹی بہن۔ ٹھیک ہے تو ہی ہے، گاؤں میں ایک ہی تو بس آتی ہے اور اس بس میں جنت کا بھائی سوار نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اپنے باپ کے ساتھ کچہری نکل کر بازاروں کی طرف جا رہا تھا، وہ تو شاید کل آئے گا۔ مگر کیا جنت بھی اپنے باپ کے ساتھ اپنے بھائی کو لینے ضلع کا صدر مقام گئی ہوئی تھی؟ وہ عدالت میں اپنے خلاف جنت کا بیان سن کر بھی اتنا اداس نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت اداس ہوا کہ اس کے سینے میں کچھ ایسا غبار سا جمع ہو گیا تھا کہ اگر اس وقت اسے جنت مل جاتی تو وہ اسے قتل کرنے سے پہلے اس کے سامنے بچوں کی طرح رو دیتا۔ جنت کو غائب پاک کر اسے ایسا لگا تھا کہ جیسے دونوں سے بھوکا تھا اور وہ بڑی دقت کے بعد اب جواں اللہ کے ہاتھوں میں آیا تھا اور اس سے کوئی جپٹ کر لے اڑا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ اپنے گھر جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی قسم پوری نہیں کر سکتا اور ایک نامی جوان کا خون کرنے کے باوجود ہاتھ بھر کر ایک حقیر آدمی اس نے چپکار کرا لی۔ کچھ دیر تک ایک ٹوٹے ہوئے کٹولے پر لیٹا رہا، پھر وہ چونک کر اٹھا اور جیسے کچھ سننے لگا۔ جوتے وہیں چھوڑ کر تہمت کے پلو سمیٹ کر اور تبر کو جسم سے چپمائے وہ پنجوں کے بال اس کوٹھے کے دروازے کی طرف آیا جہاں سے وہ آج سے 4 مہینے پہلے کڑیاں پہننے نکلا تھا۔ چند لمحے تک وہ دروازے پر کان کھڑے رہا اور پھر چند قدم پیچھے ہٹ کر وہ دروازے کی طرف لپکا اور اپنے جسم کو کواڑوں پر پتھر کی طرح دے مارا۔ ایک کواڑ ٹوٹ کر اندر جا گیا اور اس کے ساتھ ہی شہباز بھی اندر جا گرا۔ اندر کڑوے تیل کا چراغ ٹمٹما رہا تھا اور جنت جس نے اپنا کرتا اتار رکھا تھا دلیر کی ران پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ کواڑ کے ٹوٹتے ہی دونوں یوں اکڑ کر کھڑے ہو گئے کہ اپنے قدموں سے بھی لمبے لگنے لگے۔ اسی ایک لمحے شہباز نے اپنے جسم کے چٹان کی طرح اٹھایا اور دلیر کے پیٹ میں دے مارا۔ دلیر تیورایا تو اس نے بجلی کی سی تیزی سے تبر اس کے پیٹ پر دے مارے۔ پہلے ہی وار سے دلیر کی آنکھیں باہر ابل پڑی اور وہ ہوا میں کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ پلٹ کر اس نے جنت کی طرف دیکھا تو جنت نے چیخ مار دی اور پھر وہ ایک گوشے میں یوں تڑاک سے جاگ اسی جیسے پار نکل جائے گی۔ تبر کو فرش پر بچھی ہوئی گھاس سے پوچھتے ہوئے وہ بولا، میں تیرا خون نہیں کروں گا، تیرا خون میری تبر کے لائق نہیں ہے۔ پھر اس نے جنت کا کرتا اٹھا کر اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، لے اس سے پہن لے، ننگی عورت لاش کے پاس کھڑی ہوئی بھلی نہیں لگتی۔ اور جب جنت کرتا پہن رہی تھی تو وہ بولا، تجھے پیار کرنے کو بڑا جی چاہتا ہے، پر اب تو میں یہ پیار صرف
اس طرح کر سکتا ہوں کہ تیبر سے تیرے ہونٹ تیرے جسم سے الگ کر لوں اور پھر ان پر اپنے ہونٹ رکھ دوں، مگر میں ایسا بھی نہیں کروں گا۔ پھانسی پر چڑھنے سے پہلے میں اپنے ہونٹوں کو پلیز نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو اچانک شہباز خاموش ہو گیا۔ مسجد میں صبح کی اذان ہونے لگی۔